नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका हजरत सैयद शाह पीर पातशाह अलवी चिश्ती मौको अलवी चमन पहाड़ी शरीफ बिदर का 149वां सालाना उर्स व संदल शरीफ हसब अमल रिवायत क़दीम शानदार पैमाने पर अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। तफसीलात के बमुजब संदल मुबारक लाल दरवाज़ा अलवीपुरा बिदर से बरामद होकर दरगाह हजरत ममदू पहुँचा। सैयद शाह मन्नुल्ला अलवी शतारी अलमारूफ मुदस्सिर अलवी सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमाए व मशाइख बोर्ड तेलंगाना व आंध्र प्रदेश व अज़ व खुसूसी खिताब फरमाया। सैयद शाह अजीजुल्ला अलवी अलमारूफ नवीद अलवी सजादा नशीन व मुतवली संदल माली की खिदमत अंजाम दी। फातिहा कवानी व गुलाए अकीदत सलाम व नियाज तकसीम तबारुकात बदस सजादा नशीन साहब तकसीम अमल में आए। नमाज मगरिब के बाद 7 बजे शाम गुलाए अकीदत व फातिहा बामज़ारत हजरत सैयद शाह हिदायतुल्लाह अलवी व हजरत सैयद शाह कलीमुल्लाह अलवी पीर पातशाह सानी मौका लाल दरवाज़ा बिदर फातिहा तकसीम तबारुकात आला। इस मौके पर शेर शाह असदुल्ला हुसैनी सजादा नशीन व मुतवली शाह इब्राहिम खादरी सजादा नशीन व मुतवली सैयद नूरुल्लाह हुसैनी सजादा नशीन सैयद मतीन उद्दीन हुसैनी सैयद शाह अस्करुल्ला अलवी सैयद शाह मुनीर उद्दीन खादरी अल मुल्तानी सैयद शाह असलम उद्दीन खादरी सजादा नशीन व मुतवली सैयद शाह तबरेज खादरी अल मुल्तानी सैयद हुसाम उद्दीन उज़ैर सदर काजी बिदर सैयद शाह कलीमुल्लाह अलवी ने तमाम लोगों का इस्तकबाल किया और इंतजामात की निगरानी की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमी व खसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। लाइके एहतराम साहिब सज्जादा हजरत सैयद शाह अजीजुल्लाह अलवी चिश्ती कादरी ज़ीदा मजदहू और हजरत सैयद शाह असदुल्लाह हुसैनी अल चिश्ती सज्जादा नशीन सकात सैयदना ख्वाजा अबुल फैज़ मिनल्लाह हुसैनी ज़ीदा मजदहू हजरत शाह इब्राहिम कादरी सज्जादा नशीन हजरत शाह मखदूम जी कादरी अल मुल्तानी मद्दज़िल्लहुल आली और जमी साहबजादगान और हाज़िरीन गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से हम और आप हजरत सैयदना अबुल अनवार सैयद कलीमुल्लाह अलवी अल मारूफ शेख शयूख पीर पातशाह अलवी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह के 149वें उस शरीफ में शिरकत की सआदत से नवाजे गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र ज़्यादा वक्त ना लेते हुए तमहीदी तौर पर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस पर थोड़ी सी देर गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लोगों ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह रूह क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो इसे वही खफी के जरिए जवाब इनायत कर देता। जब वही खफी के जरिए से अल्लाह ताला किसी सवाल का जवाब देता है तो वो हदीस बनती है।
اور وحی جلی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے تو وہ آیت قرآن بنتی ہے. ایسے ہزاروں سوالات حضور سے ہوئے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے جواب دے کر حدیث قدسی بنا دیا. رہی وہ حدیث ہی قرآن کی آیت نہیں رہی. لیکن جب یہ سوال ہوا کہ اللہ کے رسول روح کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب حدیث کے ذریعے سے نہیں عطا فرمایا بلکہ اس کو قرآن کی آیت بنا کر جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ قلب مصطفی پہ نازل فرما دیا. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے, آپ فرما دیجئے کہ روح پروردگار تمہارے پروردگار کا امر ہے. میں نے پوری آیت کا ترجمہ کر دیا سوائے ایک لفظ کے, اسی کے اوپر خطاب کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے, آپ فرما دیجئے یہ تمہارے پروردگار کا امر ہے. لفظ امر کا میں نے اسی لیے ترجمہ نہیں کیا کہ پورا خطاب جو 10 منٹ یا 12 منٹ کا ہوگا انشاءاللہ یہ پورا کا پورا خطاب اسی کا ترجمہ ہوگا. یہ امر کیا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر اللہ کے نظام کے اعتبار سے دو کائنات ہیں, دو دنیا ہیں, دو عالم ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. ویسے تو عالم کو آپ کئی کلاسیفائی کر سکتے ہیں, کئی کلاسز میں, کئی کیٹیگریز میں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے اعتبار سے اگر کیٹیگرائز کیا جائے, اگر اسے تدریج کیا جائے تو وہ بنتے ہیں دو عالم. ایک ہوتا ہے عالم خلق اور ایک ہوتا ہے عالم امر. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عالم خلق وقت کا پابند ہوتا ہے اور وقت کے تابع ہوتا ہے. عالم خلق میں ہر چیز وقت کے حساب سے چلتی ہے, کوئی چیز وقت کے بغیر نہیں ہوتی, اسے عالم خلق کہتے ہیں. اور عالم امر وہ عالم ہے کہ جو وقت کا محتاج نہیں ہوتا. یہ دونوں عالموں کا خالق اللہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پہلی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آئیے دوسری بات پہ چلتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا, زمین و آسمان کو بنایا, تو ان سب کا ایک مقررہ وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں فی ستۃ الایام, قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا فی ستۃ ایام, جس کا معنی ہے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا. اللہ کو 6 دنوں میں بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ چاہے تو بغیر وقت کے بھی بنا دیتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ جس نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اگرچہ عقائد کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظام کا پابند نہیں ہے, نظام اللہ کا پابند ہوتا ہے. یہ بنیادی عقائد میں ایک اصول یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام عالم خلق کا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ وقت کو استعمال فرماتا ہے, وقت کو استعمال فرماتا ہے. لیکن جب عالم امر میں اللہ تعالیٰ کوئی کام کرتا ہے تو وقت بھی انگشت بدندان ہو کر کے دیکھتا رہ جاتا ہے اور اللہ کے کام یوں کے یوں ہو جاتے ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا. حضرت جبرائیل سدرہ پر اللہ کی عبادت کر رہے تھے, یہاں ان کے بھائیوں نے پھینکا. جبرائیل سدرۃ المنتہا سے اتر کر 7 آسمانوں کو چیر کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے لیے نازل ہو گئے. عالم خلق کے لوگوں نے تباہ کرنا چاہا اور عالم امر نے حضرت یوسف کو بچا لیا. دوسرا یہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری چل پڑی تھی حلق پر, اور حلق کی شہرت پر حضرت ابراہیم کی چھری آ چکی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عالم خلق کی چھری چل رہی ہے. اب عالم امر کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل تو عالم امر میں ہے. وہاں تو صرف سدرہ سے ڈائریکٹ اتر کے آ گئے تھے, لیکن یہاں ڈائریکٹ نہیں اترے بلکہ پہلے جنت کو گئے, دمبا سلیکٹ کیا, دمبا لے کے آئے. عالم امر میں جبریل دمبا بھی وقت کا محتاج نہیں ہے. اللہ چاہے عالم امر میں جبریل دمبا بھی وقت کا محتاج نہیں ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں جب ایک دمبا عالم امر میں آتا ہے تو وقت کا محتاج نہیں ہوتا, بغیر وقت کے اپنے سب کام کر دیتا ہے. اسی کو کرامت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ دمبا کو لے کر کے آئے عالم امر کی قوت کے ساتھ, تو تعالیٰ اپنی ولایت سے سرفراز فرما دیتا ہے. وہ عالم خلق میں ہو کر کے عالم امر کی قوتوں سے کام لیتا ہے. اسی کو کرامت کہا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بیٹھ کر کے کہا
کہ کوئی ہے جو تخت بلقیس کو میرے دربار میں پیش کر سکتا ہے. ایک جن اٹھ کر کھڑا ہوا, کہا کہ آپ کے اٹھ کے بیٹھنے سے پہلے لاؤں گا, آپ کے اٹھ کے بیٹھنے سے پہلے لاؤں گا. 18 دروازوں پر 18 تالے پڑے ہوئے تھے. بلقیس کو اس کا تخت بہت عزیز تھا اور بلقیس اس تخت کی بڑی حفاظت کرتی تھی. اس کے گھمنڈ کو توڑنا چاہتے تھے حضرت سلیمان. تو آپ نے کہا کہ اس جن نے کہا کہ اٹھ کے بیٹھنے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ عالی میں تخت پیش کروں گا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام خاموش رہے. ایک اللہ کے ولی کھڑے ہوئے, آصف برقیہ, اور انہوں نے کہا قبل ان یبتدا, حضرت سلیمان سے کہتے ہیں کہ میں جو کہ اولاد آدم سے تھے, بشر تھے, انسان تھے ہمارے جیسے, وہ کہتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے 18 تالے توڑ کر کے دوسرے ملک سے اس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کام لیا, پیروں سے کام لیا, یا دماغ سے کام لیا, تو یہ ساری چیزیں یہاں پر عاجز آ چکی ہے. آصف برقیہ نے عالم خلق میں ہو کر کے عالم امر سے کام لیا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ عالم خلق سے انسان کا جسد خاکی تعمیر ہوا, انسان کا جسد خاکی تعمیر ہوا, لیکن اس جسد خاکی کے ماتھے پر جب اشرفیت کا تاج رکھنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم امر کی ایک روح اس جسم کے اندر ڈال دی. اب یہ روح ہر انسان قدر خود پہچان باش. آپ کہتے ہیں عالم خلق اور عالم امر ہر دو عالم خاک شد تابست نقش آدمی, اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. اے عالم نیست, کہتے ہیں کہ اے عالم نیست کے رہنے والے, اپنی قدر کو پہچان, اپنی قدر کو پہچان. تیرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم امر کا ایک عظیم جوہر رکھا ہے. تو بزرگان دین نے اپنی خانقاہوں میں کیا کیا, عالم خلق کے پردے چاک کیے اور ہر انسان کو یہ بتایا کہ تیرے اندر ایک عالم امر کی شے ہوا کرتی, عالم امر کی شے ہوا کرتی ہے. تو میرے جد امجد حضرت سید شاہ عبد القادر الوی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو پیر و مرشد ہیں حضرت پیر پاشا الوی رحمت اللہ علیہ کے, اور پوتے ہیں حضرت ہدایت اللہ الوی جو لال دروازہ میں مدفون ہیں. حضرت ہدایت اللہ الوی رحمت اللہ علیہ جو لال دروازہ میں لال آسودہ خاں کے ہیں, ان کے پوتے ہیں حضرت سید عبد القادر الوی, اور ان کے بھتیجے ہیں حضرت پیر پاشا رحمت اللہ علیہ. تو حضرت عبد القادر الوی رحمت اللہ علیہ کا ایک قلمی مخطوطہ اس فقیر الوی کے پاس ہے, جس میں فی قلب وفی قلب سر وفی سر وفی روح سر وفی سر انا. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے جسم خاکی کے اندر ایک قلب کے گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے, اس کے اندر قلب ہوتا ہے, قلب کے اندر روح ہوتی ہے, روح کے اندر راز ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس راز کے اندر میں ہے. دین نے خانقاہیں اسی لیے بنائی. داتا علی اجویری فرماتے ہیں نا کہ خانقاہیں رسم و رواج کا نام نہیں ہے, حصہ ہے, جز ہے خانقاہی نظام کا, لیکن خانقاہوں کا اصل مقصد داتا علی اجویری فرماتے ہیں انسانی اقدار کو پہچاننا خانقاہ کی بنیاد ہے. خانقاہ یہ ہے کہ ایک شیر کے سامنے آئینہ رکھ کر کے کہو کہ تو کتا نہیں ہے, تو شیر ہے, تو کتا نہیں ہے, تو شیر ہے. تو بزرگان دین نے خانقاہوں کی نیب رکھی ہے, اسی لیے کہ خانقاہوں کے ذریعہ تزکیہ نفس ہو اور مادی ناسوتی تمام غلاف چاک کیے جائے اور انسان کو اس کے اندر کے جوہر کا دیدار کرایا جائے, اس کے اندر کے جوہر کا دیدار کرایا جائے. اسی پر عزیزان محترم میں تعارفاً کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں حضرت مزار شریف اور صاحب عرس حضرت پیر پاشا الوی رحمت اللہ علیہ کے درگاہ شریف کا یہ نورانی اور پرکیف روحانی منظر, حضرت پیر پاشا الوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے خانوادے کے بانی خانقاہ نہیں ہیں. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, یہ بانی خانقاہ نہیں ہے, نہ یہ اپنے وقت کے سجادہ نشین تھے, بلکہ حضرت پیر پاشا الوی رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ اس عظیم خاندان الویہ کے چشم و چراغ تھے, جنہوں نے اپنے بزرگوں کی روحانی وراثت کو لے کر کے اس کا صحیح استعمال کیا اور عالم روحانیت میں مایا ناز اور ممتاز ہو گئے. حضرت پیر پاشا الوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ہیں سید فخر الدین رحمت اللہ علیہ.
ان کے والد سید سعید الدین رحمت اللہ علیہ، یہ وہ دستاویز ہیں جو میرے تایا صاحب سید اسد اللہ علوی علیہ رحمہ نور اللہ علیہ مرقدہ نے بوقت وصال اس فقیر علوی کے ہاتھوں میں عنایت کیے، ہے نا۔ تو آپ حضرت پیر پاشا علوی رحمت اللہ علیہ کے دادا سید سعید الدین اور پھر ان کے والد ہیں حضرت ہدایت اللہ علوی رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی عرس ہوتا تھا، پتہ نہیں کہ آج کل ان کے وارثوں نے اسے کیا ہے یا چھوڑ دیا، اللہ خیر کرے، اللہ جانے کیا حال ہو چکا ہے مزار شریف کا۔ لیکن بزرگوں کی مزاریں، امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بزرگوں کی مزاریں، بزرگان دین کی مزاریں زمین پر اللہ کی رحمت کے کھلے ہوئے دروازے ہوتے ہیں، کھلے ہوئے دروازے ہوتے ہیں، کھلے ہوئے دروازے ہوتے ہیں، یہ بند نہیں ہوتے، کھلے ہوئے دروازے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی رحمت کو لوگ بہت دعوت دیتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ان کی مزارات، تو بزرگوں کے جو مزارات ہوتے ہیں، یہی معاملہ ہے نا کہ جہاں جاگیر ختم ہو گئی وہاں پر بزرگ سے تعلق بھی ختم ہو گیا، اور بزرگوں کی اوقافی جائیداد کو دنیاوی کتوں کیڑوں مکڑوں کے حوالے کیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس زمانے کا۔ اوقاف کا منشا یہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے امت مسلمہ کی بھلائی کا کام کیا جائے، خیر خواہی کا کام کیا جائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوپہر سے دن ڈھلا ہو، لب پہ جاری یہ صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ میں جنت بسانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے شہنشاہ زمانہ، آپ کا یہ آستانہ، رحمتوں کا ہے خزانہ، ہو نگاہ مہربانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اسد فیل غوث اعظم، گنج بخش فیض اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ واسطہ آل آبا کا، صدقہ حضرت فاطمہ کا، اور شہید کربلا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی سہدا تمہارا اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارہ لو خبر جلد ہی خدارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جھانکنے کے وقت آنا چہرے انور دکھا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کعبے کے بدروں سے جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جائے کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ بازی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ غم کے مارے سلام کرتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا ورنور کی باتیں جان کی بلائے لیتا ہے النظر سلام کرتے ہیں جب محمد کا نام آتا ہے درود پڑھتے دل ہمارے سلام کرتے سہارے سلام کرتے سلام کرتے ذکر تھا آخری مہینے کا چھڑ گیا تذکرہ مدینے کا امتی جھوم جھوم کر تم کو رب کے پیارے سلام کرتے کملی والے کا نام لے کر سہارے سلام کرتے ہم کے مارے سلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا كلهم يا نبي سلام سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عندنا نورا مبينا مصطفى ما جاء إلا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سبحانك شامل سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا
खुदा भी होगा उधर ही है दिल जिधर वो आली मकाम होगा दरे नबी पर पड़ा रहूंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज बतारीख़ 9 जमादी सानी हज़रत सैयद शाह अबुल अनवार कलीमुल्लाह अलवी अलमारूफ सैयदना पीर पाशा अलवी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह का संदल मुबारक बमकाम पहाड़ी शरीफ अहाता हज़रत शेख नूर सिमनानी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह बीदर शरीफ में तस्को एहतशाम के साथ मनाया गया। सामईन और नाज़रीन की इत्तलात के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये हज़रत सैयदना पीर पाशा अलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का 149वां उस शरीफ हुआ जो संदल माली सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह अलवी ज़ीदा मजदहू मद्दज़िल्लहुल आली के दस्ते मुबारक से अमल में आया। और आपसे क़ब्ल आपके वालिद गिरामी सैयद असदुल्लाह अलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सज्जादा नशीन थे। आपसे क़ब्ल मेरे दादा हज़रत सैयद फ़सीउल्लाह अलवी अलमारूफ मकबूल पाशा साहब रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन थे। आपसे क़ब्ल सैयद कलीमुल्लाह अलवी सानी जिनका मज़ार मुबारक लाल दरवाज़ा में वाक़ है। और आपसे क़ब्ल हज़रत सैयद फ़रीद पाशा अलवी रहमतुल्लाह अलैह जो कि फ़र्जंद हैं साहिब उर्स पीर पाशा अलवी रहमतुल्लाह अलैह के। हज़रत पीर पाशा अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बीदर के तारीख़ी ख़ानदान अलविया के अज़ीम चश्म चिराग़ हैं। सैयद पीर पाशा अलवी रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह का ताल्लुक़ हज़रत सैयद हिदायतुल्लाह अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शाख से है। और हज़रत सैयद हिदायतुल्लाह अलवी रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह जो आपका रिश्ता है हज़रत हिदायतुल्लाह अलवी अलैह रहमा हज़रत पीर पाशा अलवी रहमतुल्लाह अलैह के परदादा हैं। और हज़रत हिदायतुल्लाह अलवी रहमतुल्लाह अलैह का नसब जाकर मिलता है सैयद मिनल्लाह अलवी रहमतुल्लाह अलैह जो सीना शहर में आपका मज़ार मुबारक मरजए खलाइक है। हज़रत का ये सिलसिला इस ख़ानदान अलविया का सिलसिला जाकर भरूच में सैयद शरफुद्दीन मशहदी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिलता है और फिर ये सिलसिला यूँ आगे बढ़ता है। ये तो नसबी सिलसिला हुआ। खिलाफती एतबार से एक सिलसिला चिश्तिया से हज़रत शेख साद ज़ंजानी हज़रत शेख नूर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिला चिश्तिया इस खानवादे को हासिल है। इसके अलावा सिलसिला क़ादरिया हज़रत शहज़ादा गौसे आज़म अबुल वफ़ा शाह क़ुमैस क़ादरी अल गैलानी रहमतुल्लाह अलैह से हासिल है जो जिनकी खिलाफत हज़रत सैयद अब्दुल मलिक अलवी को हासिल है। और आपके ज़रिए से पूरे ख़ानदान में जहाँ जहाँ मुनासिब हुआ ये खिलाफतें फैली हैं। और फिर एक और खिलाफत का तस्करा मेरे जद्द आला अपनी तसनीफ़ लतीफ़ में करते हैं, वो सिलसिला तूसिया है। तो इस एतबार से हमारे इस खानवादे में अल्हम्दुलिल्लाह सलासिल तरीक़त में सिलसिला क़ादरिया भी है जिससे गौसुल आज़म महबूब सुबहानी का फैज़ान है। सिलसिला चिश्तिया है जिससे सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी और निज़ामुद्दीन महबूब इलाही अलैहि रहमत व रिज़वान का फैज़ान जारी है। और फिर सिलसिला तूसिया है, ये वो सिलसिला है जो सरज़मीन हिंदुस्तान पर बहुत ही कदीम सिलसिला है कि जिसके हमअसर सलासिल में सिलसिला फ़िरदौसिया का भी शुमार किया जाता है। ये वो सलासिल हैं जो क़ादरी चिश्ती सलासिल से भी पहले रोए ज़मीन पर अहले तरीक़त के सलासिल हुआ करते थे। और मेरे जद्द अमजद अबुल अबरार अब्दुल क़ादिर अलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हमारे इस खानवादे को हासिल है और इसी सिलसिले में खिलाफत है। लिहाजा मैं ख़ानदान अलविया की जानिब से पूरे अहलियान बीदर को और ख़ुसूसी तौर पर पूरे औलिया अल्लाह से अक़ीदत रखने वाले अहबाब को उस शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साहिब सज्जादा की इजाज़त से एक और ऐलान भी करना चाहता हूँ कि आने वाला जो संदल होगा वो 150वां संदल होगा। तो इस एतबार से इंशाअल्लाह ताला वो संदल बड़े पैमाने पर किया जाएगा जिसमें जलसा और दीगर
تقاریب بھی عمل میں آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو لہٰذا پھر ایک بار صاحب سجادہ کی جانب سے اور پھر تمام خانوادے کی جانب سے حاضرین جو آئے ہیں ان تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر الدعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.